बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त है और दिन है सोमवार का। 3-4 अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मामलात क्या ठीक हो जाएंगे या ये जो फासले हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी साहब के साथ 6-7 सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें हमने जो उनसे सवालात किए, उनका जो क्रक्स है वो भी मैं आपके सामने रख दूँगा कि उनके जवाबात जो थे उससे हमने क्या अख़ज़ किया। समीना पाशा साहबा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बिल्कुल मुख्तसर मगर जामे अंदाज़ में लिखा कि असद अली तूर और मंसूर अली खान 6 माह की टाइम वाली स्टोरी बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह हैं इस हुकूमत के पास, पीपल्स पार्टी नून लीग के पास। छोटे सूबे, नए सूबे बना लें, चीज़ें बेहतर कर लें तो वेल एंड गुड, वरना सूबे तो हमने बनाने ही बनाने हैं। फिर वो कहती हैं कि मुनीफ फारूक और अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि तलत हुसैन और अज़हर जावेद तो नून लीग की मज़ामत का भी ऐलान कर चुके। अब देखते हैं कि कौन जो है वो ठीक साबित होता है। तो बिल्कुल वो दुरुस्त कह रही हैं समीना पाशा साहबा, ऐसा ही है। क्योंकि देखें, मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद, और मोहसिन नकवी की अगर से तकरीर की बात होती तो इतना मसला नहीं था, लेकिन जिस तरह से DJ इस्पियार ने अगले दिन इंडोर्स किया, एक बात तो साबित हो चुकी, एक बात तो तय हो चुकी कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दी है कि मौजूदा सिस्टम नहीं चल रहा, मौजूदा निज़ाम नहीं चल रहा। देखें, मोहसिन नकवी साहब का एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन उन्होंने तकरीर करनी थी उससे पहले कुछ अहम अकाउंट्स आपको पता है, मेरे इशारा किन अकाउंट्स की तरफ है, उन अकाउंट्स से ट्वीट्स आते हैं और उन ट्वीट्स में कहा जाता है कि मोहसिन नकवी की आज की तकरीर बहुत अहम होगी। फिर इसी तकरीर को लेकर गज़ाला नूरीन डिफेंस रिपोर्टर हैं, गज़ाला नूरीन साहबा कहती हैं, ट्वीट करके कहती हैं, वो तस्वीर एक लगाती हैं जिसमें मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं और गज़ाला नूरीन साहबा ये दावा करती हैं कि इस मुलाकात की वजह से जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी हो गई है। उस दिन DJ इस्पियार की जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुलतवी अगले दिन के लिए। और फिर हमें पता चलता है कि वो जो एक मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की मोहसिन नकवी की, उसके बाद मोहसिन नकवी एक तकरीब में जाते हैं, वहाँ तकरीर करते हैं और परखच्चे उड़ा देते हैं हुकूमत की। तो पहली डेवलपमेंट कि अहम अकाउंट से ट्वीट्स आ जाना कि आज की तकरीर उनकी बहुत अहम होगी, इसका मतलब है कि ये पहले से डिसाइडेड था। दूसरा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, उस तकरीर की वजह से DJ इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन के लिए मुलतवी हो गई। इतनी तो हाँ पहले से पता था कि आज की तकरीर उनकी बहुत अहम होगी। और तीसरा यह है कि जब टीवी चैनल्स को पहले कह दिया गया था कि आज आपने मोहसिन नकवी की तकरीर पूरी दिखानी है, और इतलात हैं कि उस तकरीर के दौरान भी टीवी चैनल्स को मैसेजेस आए कि कोई चीज़ कट नहीं करनी, मुकम्मल ये तकरीर दिखानी है। और चौथी इसमें बात यह है कि मोहसिन नकवी 3.5-4 साल से इन तमाम चीज़ों में इन हुए हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने इस तरह की पॉलिटिकल स्पीच की है, और ना सिर्फ इस तरह की पॉलिटिकल स्पीच की है बल्कि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो पॉइंट्स जो हैं वो लिख कर लाए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ये सारा कुछ प्री प्लान्ड था, डिसाइडेड था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग इंगेज थे, जो बातचीत कर रहे थे, वो भी ये बताते हैं हमें, जब हमें ज़ाहिर है क्योंकि मैं उनका नाम तो नहीं बता रहा, जिन्होंने हमें 2-3 माह पहले ही तहरीक इंसाफ की जिन 2-3 शख्सियात ने ये बात बताई थी जो इंगेज थी, वो ये मुसलसल बता रहे थे कि हमें ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के जो ये सिस्टम चल रहा है 3-4 महीने, तो 3-4 महीने 5 महीने इससे ज़्यादा ये सिस्टम नहीं चलना, एक बड़ी जो है इसमें तब्दीली आएगी। खैर, अब इस वक्त सूरत हाल क्या है देखें, मैं ये बात एनालिसिस की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं, एनालिसिस की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि लड़ाई तो अगले मरले में जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो अंसार अब्बासी कह रहे हैं और मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। मैं आपको 4 चीज़ें बता चुका कि पहले अकाउंट्स से ट्वीट्स आते हैं, फिर उस तकरीर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो जाती है, फिर उस तकरीर को पूरा चलवाया जाता है, टीवी चैनल्स को बताया जाता है, हुक्म जारी किया जाता है, फिर उसके बाद एनालिसिस शुरू हो जाते हैं, ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये सारा कुछ प्री प्लान था। और उसके बाद आप देखें कि शरीफ ख़ानदान की एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के बाद देखें कि ख्वाजा आसिफ ट्विटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं मोहसिन नकवी को, गो कि अभी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जो बातें मोहसिन नकवी साहब ने की उनको एंडोर्स तो DJ इस्पियार साहब ने किया कि बिल्कुल नए इंतजामी यूनिट्स की बहस बड़ी वैलिड है और ये होने चाहिए, और गवर्नेंस की ज़रूरत है, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस की ज़रूरत की बात जब वो कर रहे हैं तो इससे अंडरस्टूड है कि अभी गुड गवर्नेंस नहीं है, तो वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जमूद होता है, पानी भी रुक जाए तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो देखें, ये बात तो तय है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, और चीज़ें ठीक क्यों नहीं हैं वो बहुत डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ कि असल में सिस्टम बड़ी तेज़ी से, वैसे तो कोलैप्स हो चुका है, प्रैक्टिकली अवाम कोलैप्स कर चुकी है, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ये भी कोलैप्स की तरफ जा रहा है। जब आपको डिफेंस बजट इस साल 1 जुलाई से शुरू होने वाले अपना माली साल में
آپ کو 1200 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ میں سے ڈیفنس بجٹ کے لیے لینا پڑا اور 1600 ارب صوبوں سے جو ہے وہ سرپلس دکھانے کے لیے اکاؤنٹس میں رکھوانا پڑ رہا ہے، تو اگلے سال تو اس سے زیادہ اخراجات ہوں گے، اگلے سال تو اس سے زیادہ آپ کو پیسے چاہیے، اور سسٹم آپ کا نہیں چل رہا، نہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ روزگار بڑھ رہا ہے، اور یہ چیز بھی واضح طور پہ موجودہ نظام کو نظر آ رہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر دن بدن اشتعال بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، اور نوجوانوں پہ یہ چیز بہت امپیکٹ کر رہی ہے، جو وہ انڈیا میں دیکھتے ہیں، سری لنکا میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں، نیپال میں دیکھتے ہیں کہ طلبہ اور نوجوان نکلے اور انہوں نے اپنے ملک کی حکومتوں کو گھر بھیج دیا، یا ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا، یا ان کو سرنڈر کرنے پر جو ہے وہ انہوں نے مجبور کر دیا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو. اور پھر نوجوانوں کو جس طرح میں نے کہا کیا کہ نفرت بہت زیادہ نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو غصہ بڑھتا ہے، اور بے روزگاری، نئے روزگار کے مواقع تو کیا پیدا ہونے ہیں، پہلے سے موجود روزگار جو ہیں وہ بھی بے روزگاری میں بدل رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کو دیکھیں نا کہ ذہنی مریض بنا دیا گیا پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو. روزانہ جو آئل پرائسز بڑھتی ہیں، روزانہ لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آتے ہیں. تو سفید پوش لوگ ختم ہو گئے، یا غریب سے غریب تر ہیں یا امیر سے امیر تر ہیں. درمیان میں مڈل کلاس جو ہے وہ پس گئی ہے. تنخواہ دار طبقہ بیزار ہے، مشکلات کا شکار ہے، خودکشیوں پر مجبور ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے. کوئی پاکستان کا ایک بھی ایسا شعبہ یا طبقہ نہیں ہے جس کی زندگی میں 9 اپریل 2022 کے مقابلے میں بہتری آئی ہو، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. اب یہ تو موجودہ فیصلہ سازوں کو نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی، جب تک یہ حکومت رہے گی، تب تک یہ بات طے ہے کہ کوئی ایک بھی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک طبقہ آپ کہیں گے جی فلانا جو شعبہ ہے نا، فلانا جو طبقہ ہے، وہ 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی اس کے بعد ان کی زندگیوں میں واقعی بہتری آئی ہے اور وہ شعبہ آگے گیا. ایک بھی ایسا شعبہ نہیں ہے. تو اور پھر آپ کمپیریزن کریں تو جو کچھ اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مطلب ہر چیز میں تباہی اور بربادی ہے، ہر چیز میں پاکستان کو اور عوام پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور پھر ہر سال 70 سے 80 لاکھ نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سال آپ کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں موجودہ سسٹم کے لیے. اب یہ نظر آ رہا ہے، اب ایک پینک ہے سسٹم کے اندر، فیصلہ سازوں کے اندر، اور اطلاعات ہیں کہ ادھر کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، بہت عام بتایا جاتا ہے کہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، وہ اس بات پہ بڑے کنسرن ہیں. دیکھیں اس وقت ہمارا جو نظام ہے وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایک چنگاری خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو بہت ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ابھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی جب انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے F10 میں جب ایک ایونٹ کیا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہ خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے. دیکھیں اس وقت ہر چیز ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بہت ہی زیادہ خراب ہے. وہاں جس طرح سے جعلی الیکشن کروائے گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس چیز نے لوگوں کے غم و غصے اور نفرت میں اور اضافہ کیا ہے. حسنات ملک صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ڈیلیور نہیں کر سکی، سسٹم نہیں چل رہا ہے ان سے، دوسری طرف اسی نون لیگ کو AJK میں مسلط کر دیا گیا. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہیں، انہوں دونوں نے تباہی اور بربادی پھیر دی ہے، اور گڈ گورننس کی پاکستان کو ضرورت ہے. ان کی گورننس گڈ نہیں ہے. دوسری طرف اس پیپلز پارٹی کو GB میں آپ نے اقتدار دے دیا عوام کے ووٹوں کے بغیر. تو سسٹم کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام نہیں چل رہا، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور انہی کو جنہوں نے خراب کیا ہے ملک کو، ان کو ایک کو آپ نے AJK میں مسلط کر دیا، ایک کو آپ نے پیپلز پارٹی کو آپ نے GB میں مسلط کر دیا. اور پھر جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، نوجوانوں میں کیوں نفرت بڑھ رہی ہے، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی. اب یہ جو کوئی 30-40 جج ابھی جو جسٹس یحییٰ خان نے جو بھرتی کیے ہیں، جن کا وہ آصف زرداری سمری پہ دستخط نہیں کر رہا، وہ 2-4 دن میں ٹائم پورا ہو جائے گا اور ویسے وہ جج بن جائیں گے، ان کا حلف ہو جائے گا. وہ جو جج ہیں اتنے نالائق جج لگائے ہیں، تو لوگوں کی تو نوجوانوں کی نفرت میں تو اضافہ ہوگا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس وقت، مسئلہ یہ ہے کہ جو نکلتا ہے وہ جیسے ہی نکلتا ہے تو طاقت کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. جس دن کسی ایک پوائنٹ کے اوپر 5 سے 10 ہزار نوجوانوں نے اپنا ڈیرا لگا لیا، 10 ہزار سے 1 لاکھ، 1 لاکھ سے 10 لاکھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف ہے کہ پہلے 10 ہزار طلبہ نوجوان کون ہوں گے جو ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور لڑائی اس لیے کہ ناکامی کی وجہ سے شروع ہو گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ ڈال رہی ہے نون لیگ کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی نون لیگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کی پالیسیز کو فالو کیا ہے، ہمارا تو کوئی اس میں نہیں ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جس نیج پہ پہنچ گئی ہیں، کوئی بڑا فیصلہ ہونے کے قریب ہے، اور ہیں یہ 4-6 مہینے، یہ 4-6 مہینے بعد والی بات غلط نہیں ہے. اس حکومت کی عدت کے دن جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں. عدت میرے خیال 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں نا، تو ان کے عدت کے دن جو ہے وہ شروع ایسا سمجھیں کہ ہو گئے ہیں، ہونے بھی نہیں والے.
عدت کے دن ایسے ان کے شروع ہو گئے ہیں. یہ اسی میں ہی ان کا جو ہے وہ ان کو پس پردہ جو ہے وہ اعلان نہیں ہوا، لیکن پس پردہ اس حکومت کو یہ جو انتظام کیا گیا تھا ان کو پس پردہ طلاق ہو چکی ہے، اعلان نہیں ہوا. تو ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ ہمیں طلاق ہو گئی ہے، تو ان کی آپ سمجھیں کہ عدت شروع ہو گئی ہے 4 مہینے 10 دن. کیونکہ میں آپ کو 4-5 مہینے سے عرض کر رہا تھا کہ اس نظام کو اگر تو پاکستان کے لوگ نکل کے اور تبدیل کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نظام اپنے بوجھ تلے گر جائے گا. یہ نظام اب آپ تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے سچویشن دیکھیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کا کشمیر کے اندر 2 ماہ سے احتجاج چل رہا ہے. بہت وہاں پہ جو طاقت کا استعمال ہوا، بہت بڑے نقصانات ہو گئے وہاں پہ. کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے. پھر بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی جو دھرنا وہاں پہ کتنے دن تک پولیس کے شہداء کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے اور ان کے لواحقین ان کے ورثاء احتجاج کرتے رہے. ایک معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ پورا نہیں ہونا تو وہ دوبارہ وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی. اوور آل بلوچستان کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. بلوچستان میں حالات خراب، آزاد کشمیر میں حالات خراب. کے پی کے اندر کل آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا سوات کے اندر، اور کتنی زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ کے پی کے اندر بڑھ گئی ہیں. کے پی کے بھی حالات خراب ہیں، ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اور وہاں کے پولیس کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ میں تو نہیں بتا سکتا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتائی ہیں چیزیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں. ہماری تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں دہرا بھی سکیں جو مولانا صاحب نے وکلا کنونشن میں بتائی تھیں. وہ انہوں نے درست باتیں بتائی تھیں. ہم نے وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہاں پہ وکلا کنونشن میں لکی مروت، بنو، ٹانک، مختلف علاقوں کے حوالے سے پولیس کو لے کر، تو وزیر اعلیٰ کے پی نے تصدیق کیا ہے کہ مولانا صاحب نے جو باتیں کی تھیں وہ 100% درست ہیں، بلکہ چیزیں اب اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہیں. ان کی اس تقریر سے لے کے آج کے دن تک چیزیں اور زیادہ خراب ہو گئیں. اور انہوں نے ظاہر ہے کچھ باتیں آف دا ریکارڈ تھیں، وہ نہیں بتائی جا سکتی، جو انہوں نے بتائی کہ کتنی خوفناک وہاں پہ کے پی کے اندر جو ہے وہ صورتحال ہے. اور پھر وہاں پہ کے پی کے اندر جب ہم وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کریں امن و امان کے اوپر، ہم نے کل بھی پوچھا کہ آپ کی پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس کو جتنا ہم نے ویل ایکوپڈ کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اسلحہ دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں جتنا بجٹ میں نے جاری کیا ہے اس سال اور جب سے میں وزیر اعلیٰ آیا ہوں میں نے جاری کیا، شاید پچھلے 10 سال میں اتنے پیسے جاری نہ ہوئے ہوں کسی ایک سال میں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کے پی کے اندر جو پالیسی چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، وہ ہماری ہے ہی نہیں. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی پہ آپ آ جائیں اور ہماری پالیسی پہ چلیں، ہم ذمہ دار ہیں امن لانے کے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہماری نہیں مانی جا رہی اور طاقت کے زور کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں یہ وفاق کی پالیسی ہے، آپ وفاق سے پوچھیں. ہماری پالیسی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جرگہ کیا تھا جس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا تھا، اس جرگے میں نون لیگ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر سگنیٹری ہیں، لیکن وہ ہماری بات انہوں نے کہا کہ نہیں مانی گئی. تو بلوچستان، کے پی کے، اے جے کے اور اسی طرح سے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ تنظیموں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. جب یہ بات ہوئی کہ سندھ میں مزید جو ہیں وہ صوبے بنائے جائیں گے، پھر اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں، ملیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بجلی کی جو قیمت ہے نہ وہ کوئی گھر والے افورڈ کر سکتا ہے، نہ کوئی دکاندار افورڈ کر سکتا ہے، نہ انڈسٹری افورڈ کر سکتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 50-55 سال کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہے. ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں. پیٹرول ڈیزل کی پرائسز جیسے جیسے اوپر جا رہی ہیں ویسے ہی جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور نوجوانوں کے اندر ایک نفرت اور غصہ جو ہے وہ جیسے اور لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ابھی جماعت اسلامی کو بھی سمجھ آ گئی ہے. گو کہ میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان کم از کم نکلے تو صحیح اس پریس کلب کے باہر آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے. اس پہ اسلامی جمعیت طلبہ جمعیت کے نوجوان اسلام آباد کے وہ قابل تحسین ہے کہ وہ کم از کم نکلے ہیں، انہوں نے ہلچل کی ہے. اچھا اب آپ دیکھ لیں کیوں ہم تنقید کرتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب پر. حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے 2-3 ہفتے پہلے اچانک ایکٹیو ہوئے تھے آزاد کشمیر کے لیے. آپ کہاں ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، کہاں چلے گئے؟ جائیں نا آزاد کشمیر. کیونکہ دیکھیں موجودہ جو سسٹم ہے نا یہ پی ٹی آئی سے لڑ سکتا ہے، تحریک تحفظ پاکستان سے لڑ سکتا ہے، نہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لڑ سکتا ہے، نہ یہ جماعت اسلامی سے لڑ سکتا ہے. کیونکہ موجودہ نظام نے اپنی تمام توانائیاں، تمام انرجیز، پوری طاقت صرف پی ٹی آئی سے لڑائی میں اپنی وہ کر رکھی ہے، انرجی اس میں لگا رکھی ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ ایسے میں کوئی نیا محاذ نہیں کھول سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف چیزیں شروع ہوئیں پھر غائب ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نیا محاذ نہیں کھول سکتا تھا موجودہ نظام. جماعت اسلامی اگر نعیم الرحمان صاحب اعلان کرتے، اچھا نعیم الرحمان صاحب کو آپ دیکھیے گا یہ کشمیر والی چیزیں سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد ملین مارچ کریں گے آزاد کشمیر کے لیے، اس کے بعد لازمی کریں گے. جمعیت ایکٹیو ہے، انہوں نے ایجیٹیشن بھی کی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، لیکن جماعت اسلامی مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مینج ہیں چیزیں. گو کہ ابھی انہوں نے 7 اگست کو ایک احتجاج کا اعلان کیا ہے
کہ مہنگائی کے اوپر، پیٹرولیم لیوی کے اوپر، لیکن یہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے بجلی کی قیمتوں پہ انہوں نے دھرنا دیا تھا اور بجلی کی قیمتیں بڑھوا کے اور گھر چلے گئے تھے. یہاں بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ایک دن بیٹھیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے اور بس تقریریں کر کے اور گھروں کو چلے جائیں گے. کوئی سنجیدہ چیز حافظ نعیم الرحمان صاحب نہیں کریں گے، یہ بات طے ہے. البتہ 5 اگست کو سہیل آفریدی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں پچھلے 4-5 دن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ایک تاثر بن گیا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان اختلافات اور یہ ساری چیزیں، تو آپ نے جو فیصلہ کیا تھا 5 اگست کے حوالے سے، اب آپ وہی چیز کریں گے یا اپنے لاہ عمل کو تبدیل کریں گے؟ انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. کل ان کی ایک تقریر بھی آپ نے سنی ہو، شاید بہت خوفناک اور سخت تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان کے حالات بن گئے ہیں اور چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، جتنی بڑی واقعات ہو رہے ہیں اور جو مہنگائی، بے روزگاری، انسرٹینٹی اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے وہ اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا، بات کر لے گا کہ عمران خان ملک کے لیے ضروری ہے، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونے والا. ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، ایجیٹیشن کرنی پڑے گی. اور انہوں نے بہرحال ہمیں یہ کہا ہے کہ 5 اگست کو میں کال دینے جا رہا ہوں، تاریخ دینے جا رہا ہوں، اور میں نے کوئی اپنی پالیسی جو ہے انہوں نے کہا کہ تبدیل نہیں کی. اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، آج کل میں کوئی اور ان کا پلان تبدیل ہو جائے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن اس وقت تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی چینج نہیں ہوئی. جو انہوں نے 5 اگست کے حوالے سے ڈیسائیڈ کیا اس پہ وہ چلیں گے، اس کو وہ اناؤنس کریں گے. عمران خان صاحب کی بہن نے کل اسٹریٹ موومنٹ کی، کمال کر دیا، کرک میں کمال ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ہر مقام کے اوپر، اور جن جن شہروں میں گئیں آج اطلاعات ہیں کہ وہ ڈی اے خان میں اسٹریٹ موومنٹ کریں گی. تو ایک آپ دیکھیں نا کہ، اور علیمہ خان صاحبہ کا بھی لب و لہجہ سخت ہو رہا ہے، سہیل آفریدی کا لب و لہجہ سخت ہو رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگست میں ایکٹیویٹیز کریں گے. جماعت اسلامی 7 اگست کو آئے گی، بس وہ صرف جماعت اسلامی کتھارسس کے لیے نکلے گی کہ لوگوں کا کتھارسس ہو جائے کہ کوئی تو نکلا ہے عوام کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں. جماعت اسلامی ایک دن کی ایکٹیویٹی کرے گی اور پھر لمبی چھٹی پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب چلے جائیں گے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کشمیر کا بھی رخ کسی صورت نہیں کریں گے. یہ بات نظر آ رہی ہے. ہاں اگر کوئی ایک بہادر شخص اس نظام میں پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے تو ان کا نام ہے سینیٹر مشتاق صاحب، جو غزہ بھی گئے اور جو کشمیریوں کے لیے بھی بلا خوف و خطر وہ نکلے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اب موجودہ سسٹم نے ڈکلیئر کر دیا ہے اس نظام کی ڈیتھ کے، موجودہ نظام کولیپس کر گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. چاہے وہ ایک بار قومی حکومت کا شوق پورا کریں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا شوق پورا کریں، نئے صوبے بنوانے کا شوق پورا کریں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک نیا تجربہ بہرحال کیا جائے گا. اور اس حوالے سے مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ بہت سارے اجلاس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ بات طے ہے کہ ہیں 2-4 مہینے فیصلہ کن، اس میں طے ہو جائے گا یا تو نون لیگ پیپلز پارٹی سے جو چیزیں منوانی ہیں صوبوں کے اوپر بھی ان سے منوا کے، این ایف سی کے اوپر بھی ان سے منوا کے، یہ ان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. اور اگر یہ اینکی پھینکی کریں گے اور ریزسٹ کریں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے گا. اور باقی انڈیا کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ انڈیا مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ مئی 2025 سے اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ بھی ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہے. پھر خورشید ندیم صاحب کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا 4-5 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ جو حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب کی چیزیں چل پڑی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہے ہمیں اس میں جانا پڑے گا، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ آپشن نہیں ہے. ٹرانسپورٹر جو ہیں انہوں نے بھی اپنی میٹنگ بلا لی ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے. تو کئی بار حکومتوں کے خلاف احتجاج، دھرنے اور یہ دائرہ کار کبھی اس لیے بھی وسیع ہوتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب 7 تاریخ کو بیٹھ جاتے ہیں سڑکیں بند کر کے، اور پھر آگے کوئی تاریخ کوئی بڑی ایجیٹیشن کی دے دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا ہے. کیونکہ جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بنے ہیں، کوئی ایک بھی موقع ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں ایسے لگے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا رہے ہیں یا عوام پاکستان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ صرف تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. پریکٹیکلی ابھی تک انہوں نے سوائے اس دھرنے کے جو ایک انہوں نے دھرنا کیا تھا وہاں پہ یہ کمیٹی چوک یا لیاقت باغ کہاں پہ کیا تھا، اور اس پہ پورا پروٹوکول ان کو حکومت ریاست کی طرف سے دیا گیا تھا، پوری سیکیورٹی دی گئی تھی جتنے دن وہ بیٹھے تھے. اور جب وہ اسلام آباد میں بھی کہیں کرتے ہیں تو ان کو پورا پروٹیکشن دی جاتی ہے. تو بہرحال جی چیزیں تیزی سے آگے بڑھیں گی. 5 اگست کو سہیل آفریدی کال دینے جا رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ ایکٹیو ہیں، مولانا فضل الرحمان اگست میں ایکٹیویٹیز کریں گے، اور اے جے کے میں صورتحال پہلے سے زیادہ ورسٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو جھنڈی کرا دی گئی ہے، اور استحکام پاکستان کو کچھ نہیں ملا. اب استحکام پاکستان نے تیسرے فیز کا بائیکاٹ کر دیا ہے، الیکشن نتائج کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے. ایم کیو ایم کے 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے. تو ہر طرف سے چیزیں ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. اب کیا
یہ تماشا جو شروع کروایا گیا ہے، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیا جائے گا، نون لیگ پیپلز پارٹی مان جائیں گی، کیا ہوگا یہ آنے والے چند دن بتائیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ موجودہ نظام اور فیصلہ ساز کوئی بڑا فیصلہ کر چکے ہیں. چاہے وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صوبے بنوانے ہیں، NFC ایوارڈ پہ ان سے ریویو کروانا ہے، اور ان سے کوئی 2-4 چیزیں اور کروانی ہیں 28ویں ترمیم میں، شاید اس کے لیے اتنا ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ ہو جائے گا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ دیکھنی ہوگی کہ 5 اگست کو سہیل آفریدی اگر کال دیتے ہیں تو کس مہینے کی کس تاریخ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.